अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल तू ही मेरी जुनूनियत एपिसोड 17, जिसको आपके लिए तहरीर किया नन अदर देन फरवा खालिद ने। तो जनाब चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 17 की तरफ। मीराम इस चलती फिरती आफत का शिकार नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने आबगीने की जानिब देखने से भी गुरेज करता था। उनका घर 5 मिनट की वॉक पर होने की वजह से दोनों ने चलकर जाने को ही तरजीह दी थी, मगर हाई हील के साथ आबगीने के लिए मीराम के तेज़ कदमों का मुकाबला करना मुश्किल हो गया था। जब अचानक उसका पैर मुड़ गया था, वो लड़खड़ा कर मुँह के बल पक्की सड़क के ऊपर गिरती जब मीराम ने फुर्ती का मुजाहरा करते उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया था। वो सीधी मीराम से टकराई थी। आबगीनी के दोनों बाजू मीराम के सीने पर, जबकि मीराम के उसकी कमर के गिर्द बंधे हुए थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो दोनों ही एक दूसरे की मशहूर कुन खुशबू में खोए, जैसे लम्हे भर को भूल गए थे कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मीराम जो कब से नजर चुरा रहा था, उस हुस्न और दिलकशी के पैकर के एकदम सामने आ जाने की वजह से वो अपने एहसासात पर काबू नहीं रख पाया था और बेख्तियारी में आबगीने के गालों पर झुकते उन पर अपना लम्स छोड़ते उन्हें लाल कर गया था। आबगीने उसकी इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका पूरा वजूद काँप उठा था। मीराम की शर्ट उसने सीने से दबोच रखी थी। वो दोनों न जाने कब तक ऐसे ही खड़े रहते जब मीराम के अचानक बज पड़ने वाले मोबाइल फ़ोन ने उन दोनों का फसूद तोड़ दिया था। मीराम फ़ौरन उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता पीछे हटा था, जबकि आबगीने की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो इस शख्स का ज़रा सा इस्तेहकाक भरा लम्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसकी टांगें बुरी तरह काँप रही थीं, उससे चलना मुहाल हुआ था। जब मीराम कॉल बंद करके उसके हाथ को अपनी चौड़ी हथेली में कैद करता, सामने नजर आते रोशनियों से जगमगाते गेट में दाखिल हो चुका था। अंदर का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। उन लोगों ने अपने छोटे से घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था। पार्टी का इंतज़ाम लॉन में ही किया गया था, जहां पहले से ही बहुत सारे कपल्स मौजूद थे। मीराम पर निगाह पड़ते ही वो सब करीब आए थे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैम, खुश आमदीद। अहमद ने करीब आते मीराम को मौतबाना अंदाज में सलाम किया था। वहाँ सब तकरीबन उसके जूनियर्स ही थे। उन दोनों को वहाँ हाथों हाथ लिया गया था। आबगीने को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे सब उसे भाभी कहकर इज्जत दे रहे थे, आबगीने को मीराम के हवाले से बुलाया जाने वाला ये रिश्ता बहुत प्यारा लगा था। आप दोनों की जोड़ी बहुत सच रही है। मीराम भाई के साथ एकदम परफेक्ट मैच हुआ है आपका। अल्लाह आप दोनों को हर तरह की नज़र बद से बचाए और हमेशा एक साथ रखे। फ़िज़ा ने सबके दिल से दुआ दी थी। जब उसी लम्हे आबगीने का मोबाइल बज उठा था। इस नंबर से उसे शाम में भी बहुत बार कॉल्स आ चुकी थीं। तब तो वो इग्नोर कर गई थी, मगर अब किसी ख्याल के तहत उसने कॉल पिक करने का फ़ैसला किया था। आबगीना भी कॉल पिक करती साइड पर हुई ही थी, जब अचानक वहाँ फुल म्यूज़िक शुरू हो जाने के साथ साथ मलका जैसा अंधेरा भी फैल गया था। इतने तेज़ म्यूज़िक में उसके लिए फ़ोन सुन पाना नामुमकिन था। वहाँ मौजूद सब कपल्स ही अब कपल डांस शुरू कर चुके थे। आबगीना एक तरफ खड़े होकर किसी से बातों में मसरूफ़ अपने पार्टनर को देखकर फीका सा मुस्कुरा दी थी। उसे हमेशा से इस तरह पार्टीज़ में कपल डांस करने का बहुत शौक़ रहा था, मगर तब उसके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं था। मगर आज जब अपना पसंदीदा पार्टनर मिला था, तो उसे उसके साथ डांस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आबगीने हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन को घूरती अपने आंसू पीने की कोशिश कर रही थी, जब उसे अपने करीब किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? आबगीने के आगे अपनी हथेली फैलाए वो अनजान बंदा उसे अपने साथ डांस करने की ऑफ़र कर रहा था। इससे पहले कि आबगीने उसे इनकार करती, दाएं जानिब से पड़ने वाला एक जानदार मुक्का उसका जबड़ा हिलाने के साथ साथ उसे अपनी जगह से लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया था। आबगीने ने खौफज़दा होते जारहाना तेवरों से उस शख्स का गिरेबान दबोचते मीराम को देखा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को ऐसी घटिया ऑफ़र करने की? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि पार्टी का ख्याल किए बगैर मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँ। मीराम इस वक्त जलाली रूप धारे उस शख्स की अकल ठिकाने लगाता आबगीने की जानिब पलटा था।
وہ لوگ بالکل ایک کارنر پر تھے، اسی لیے کسی کی نظر اس تماشے پر نہیں پڑ سکی تھی۔ آبگی نے اس کے خطرناک تیور دیکھ کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر لڑکھڑا جاتی، میرام نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس شخص کے منہ پر ایسی بکواس کے جواب میں تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ میرام اسے اپنے ساتھ لگائے باقی کپلز کے ساتھ ڈانس فلور پر آ چکا تھا۔ وہاں موجود زیادہ تر کپلز کی نگاہیں اب اسی نئے نویلے کپل پر ٹک گئی تھیں۔ اسی لمحے میرام اسے قریب کیے اس کے کان کے قریب جھکتا دھیمے سروں میں سفسار کرنے لگا تھا۔ ڈانس کرنے کی آفر ہی تو کی تھی، میں انکار کر دیتی، اس میں اتنا خون خرابہ کرنے والی کیا بات تھی؟ آبگی نے، جو اس شخص کا بگڑا حلیہ دیکھ کر اپنے جلاد صرف شوہر سے اچھی خاصی سہم چکی تھی، اب اس کے اتنے رومانٹک انداز میں قریب آ جانے پر رہی سہی آبگینی کی جان مزید مشکل میں پڑی تھی۔ میرام کا لمس ہر لمحے کے ساتھ اس کی دھڑکنیں بڑھانے کا سبب بن رہا تھا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، جسے محسوس کرتے میرام نے اسے پوری طرح اپنے سہارے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ڈیزرو کرتا ہے۔ اس کی قسمت اچھی تھی جو یہاں اس پارٹی میں ملا مجھے۔ میرام کی لال آنکھیں اور سختی سے بھیجے لب اس کی شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ ڈانس نہیں کرنا۔ آبگینی نے خفگی کا اظہار کرتے اسے کلائی آزاد کروانی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی میرے ساتھ ڈانس؟ اسے چھوڑنے کے بجائے میرام نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ ان دونوں کے بیچ اب چند انچ کا فاصلہ ہی رہ گیا تھا۔ آبگینی نے آنکھیں پھاڑے حیرت سے اتنے لوگوں کے سامنے میرام کا یہ بے باک انداز دیکھا تھا۔ اس نے یہ بات پہلے بھی ایک دو بار نوٹ کی تھی کہ وہ جب بھی میرام سے دور جانے کی بات کرتی تھی، میرام ایسے ہی اسے اپنے مزید قریب لے آتا تھا۔ کیونکہ آپ ڈانس کم کر رہے ہیں، ڈانٹ زیادہ رہے ہیں، ذرا باقی کپلز کو دیکھیں کتنے اچھے سے ڈانس کر رہے ہیں۔ آبگینی نے اس کا دھیان باقی کپلز پر دلوایا تھا، جو واقعی اس رومانوی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ ریئل کپل ہیں تو ایسے ہی ڈانس کریں گے نا؟ ان میں سے ہماری طرح کوئی بھی ایسا نہیں جو عارضی طور پر اس رشتے میں جڑا ہو۔ میرام نے تو آج اس کا دل جلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کی اس قدر صاف گوئی پر آبگینی کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے، جنہیں اس نے فوراً چہرہ جھکا کر چھپا لیا تھا۔ سائیں، شکر ہے یہ لڑکی آ گئی، ورنہ آج وہ لوگ آپ کو مارنے کے پورے ارادے سے آئے تھے۔ اس کا ایک آدمی بھاگتا ہوا قریب آیا تھا، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی نیہا کو تھامے کھڑے شخص نے اپنی گن نکالتے اس کا بھیجا اڑا دیا تھا۔ نیہا کے لیے یہ منظر اس کی زندگی کا سب سے خوفناک ترین منظر تھا۔ وہ بنا اس شخص کا چہرہ دیکھے خوف کے مارے اپنے حواس کھوتی اس کی باہوں میں ہی لہرا گئی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد اس کے آدمیوں میں سے باقی کسی نے بھی آگے آنے یا کچھ بھی کہنے کی جرت نہیں کی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ سید اسخان شاہ نے انتہائی ناگواری سے اپنی باہوں میں مقید نیہا کو گھورا تھا، جو خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے عورت ذات سے شدید نفرت تھی اور اس سے بھی زیادہ ڈرپوک لوگ برے لگتے تھے اسے، مگر جو بھی تھا، جانے انجانے میں یہ لڑکی اس کی جان بچانے کا ذریعہ بن کر اس پر احسان کر چکی تھی۔ وہ اب اسے یوں بیچ راہ میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسخان شاہ اپنے مزاج کے خلاف جاتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سجاد، پانی دو مجھے۔ اس کی ایک آواز پر اگلے ہی لمحے پانی کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اسخان اسے پچھلی سیٹ پر بٹھاتا پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر چھڑک گیا تھا، جس کے ساتھ ہی نیہا ہوش میں آتی خوف کے عالم میں اجنبی نگاہوں سے اسخان شاہ کو دیکھنے لگی تھی۔ مہندی کے لباس میں سجی سوری وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، اوپر سے اس کا کانپتا وجود توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ مگر اسخان شاہ کو نہ تو سامنے بیٹھی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس کی خوبصورتی میں۔ جیسے ہی نیہا نے آنکھیں کھولیں، اپنے ساتھ سیٹ پر بیٹھے اسخان شاہ کو دیکھ کر وہ خوف کے مارے چیخ مارتی دروازے سے جا لگی تھی۔ تم کون ہو؟ تم نے اس بیچارے شخص کو کیوں قتل کیا؟ نیہا اس سے شدید خوف زدہ ہونے کے باوجود یہ سوال پوچھنے سے باز نہیں آئی تھی، اور اس کا یہ ایک سوال مقابل کا دماغ گھما گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر دھاڑ سے دروازہ بند کرتا نیہا کی جانب آیا تھا۔ اسے گھسیٹ کے گاڑی سے باہر نکالتے وہ اسے پوری قوت کے ساتھ گاڑی کے دروازے کے ساتھ پٹک گیا تھا۔ مجھ سے سوال کرنے کی جرت کرنے والا آج تک زندہ نہیں بچا۔ تم زندہ کھڑی ہو کیونکہ جانے انجانے میں تم میری جان بچانے کی وجہ بنی ہو۔
اس لیے غصاخی کے باوجود چھوڑ رہا ہوں تمہیں، مگر کوشش کرنا دوبارہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اسکان شاہ نے اس کی کلائی اتنی سختی سے جکڑ رکھی تھی کہ نیہا کو اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ خوف کے مارے کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات نہ جانے مزید کیا کیا سہنے والی تھی۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس سید اسکان شاہ دیکھنے میں اسے جتنا مہذب اور سحر انگیز شخصیت کا مالک لگا تھا، اس کا یہ صفاقی بھرا انداز دیکھ کر نیہا کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ جو انسان بنا کسی وجہ کے کسی کی جان لے سکتا تھا، وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ میں تمہارے سامنے آنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ پلیز پلیز مجھے اسے باہر نکالیں یہاں سے، یہ مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہے؟ مہرماں ارزم کے ساتھ لگی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ ارزم اس کیوٹ سی لڑکی کا یہ ڈرا سہما انداز دیکھ کر اپنے دل کو اس کی جانب ہمکنے سے نہیں روک پایا تھا۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ مس مہرماں، وہ صرف وہاں بیٹھی ہے، آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ ارزم کے لیے یہ لمحہ نہایت ہی مشکل تھا، کیونکہ وہ نازک جان اس کے ساتھ لگی تھر تھر کانپتی اس کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ مگر مجھے پھر بھی اس سے ڈر لگ رہا ہے، آپ نکالیں نا اسے یہاں سے۔ مہرماں اس وقت بھول چکی تھی کہ ارزم ہمدانی اس کا باس ہے اور وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ اسے صرف اس وقت سامنے کھڑی خود کو گھورتی انتہائی خوبصورت سفید بلی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یہیں رہتی ہے میرے ساتھ، ارزم نے ملازموں کو اشارہ کرتے بلی کو وہاں سے لے جانے کو کہا تھا۔ وہ جا چکی ہے مس مہرماں، ارزم نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کرتا مدھم سی سرگوشی کرتے بولا تھا۔ وہ شرم و خجالت سے سرخ پڑتی اس سے دور ہوتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ یہ بلی آپ کے ساتھ کیوں رہتی ہے؟ یہ بھی کوئی ساتھ رکھنے والی چھ ہے؟ مہرماں باقی کسی جانور سے اتنا نہیں ڈرتی تھی جتنا بلی کو دیکھ کر اسے خوف آتا تھا، اور ارزم کی بات سن کر تو وہ اپنی حیرت پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور دل میں مصمم ارادہ کر چکی تھی کہ اب کبھی ارزم ہمدانی کے گھر قدم بھی نہیں رکھے گی۔ انسانوں سے بہت بہتر ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتی، نہ ہی دل توڑتی ہے، اس لیے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ارزم کی بات پر مہرماں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسا درد پنہاں تھا جو مہرماں محسوس کرتے یک ٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مہرماں کو اس کے انسانوں کے حوالے سے یہ سوچ اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے بھی اب ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، دل کے صاف نہایت معصوم، جن پر اعتبار کرنے کو خود ہی دل چاہتا ہے۔ ارزم اس کے سبھی چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتا مہرماں کو کنفیوز کر گیا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ مہرماں اب تک جو بلنڈرز یہاں کر چکی تھی، اب اسے یہاں سے جانا ہی بہتر لگا تھا۔ آپ اکیلی ہی جائیں گی؟ ارزم کی آواز اس کے قدم وہیں روک گئی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ پلٹی تھی۔ تو کیا آپ آئیں گی پارٹی میں؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ ارزم کی نگاہ اس کے گلابی ہونٹوں پر پھول کھلاتی مسکراہٹ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ 5 منٹ ویٹ کریں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ ارزم اس کے حسین چہرے سے بمشکل نظریں چراتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ مہرماں بلی کے واپس آ جانے کے خوف سے اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ فکس 5 منٹ بعد وہ اسے 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ مہرماں کو اسی جگہ پر کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، مگر وہ بنا کچھ بولے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پارٹی میں داخل ہوئے تھے، جو دیکھ کر پارٹی میں کھڑا ہر شخص سکتے میں آ چکا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔